अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण खान और आप देख रहे हैं बोराक डिजिटल और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं तानिया बज़ई। नाज़रीन, बलूचिस्तान की तो बहुत बात हम करते हैं, लेकिन कल से अगर हम देखते हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर एक इशू को लेके बहुत ज़्यादा हवा बनाई जा रही है। उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। ओवरऑल हम आपको बताते तो हैं, लेकिन कुछ बलोच अकाउंट जो नाम नहाद आप उनको कह सकते हैं, वो इनोसेंट जो वहाँ के लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाते हुए दिखाई देते हैं। हमने पहले भी इसके ऊपर बहुत गुफ्तगू की है, लेकिन आज भी आपके सामने सबूत कुछ रखेंगे, कुछ बताएंगे फैक्ट्स कि किस तरीके से वो इनोसेंट लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं इस वक्त। तानिया, अगर बात की जाए बलूचिस्तान फैक्ट जैसे अकाउंट की, तो वो अपना जवाब देने की बजाय हमसे सवाल करते हुए दिखाई देते हैं। आप समझती हैं कि वो नाकाम रहे हैं ये साबित करने में कि वो भारत से ऑपरेट नहीं हो रहे? देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि मैं इनको चैलेंज करती हूँ, ये जितने भी ट्विटर के अकाउंट्स हैं और जो इन्होंने बलोचों के नाम पे बनाए हुए हैं। एक तो बीइंग अ लॉयर मैं कहती हूँ डायरेक्ट डेफेमेशन का केस है कि इन पे डेफेमेशन का केस होना चाहिए कि जिस तरह वो बलोच के नाम से ट्विटर अकाउंट चला रहे हैं और दुनिया को ये तासुर देना चाह रहे हैं कि हम तो एंटी स्टेट एजेंडे पे हैं। तो मैंने इनको हमेशा से चैलेंज किया है कि ये बलूचिस्तान के किसी भी इलाके में जाके अपनी ओरिजिनल और जेन्युइन वीडियो बना के या हमें बताएं कि ये ऑपरेट बलूचिस्तान से हो रहे हैं। हमारी आईडीज तो जेन्युइन है, मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ और मैं आपके सामने बात कर रही हूँ। मैं कौन हूँ मैं आपको अच्छी तरह पता है। तो ये जो बलूचिस्तान फैक्ट्स हो गया या फातिमा के नाम से अकाउंट हो गया या बहुत बलोच के नाम से अकाउंट हो गया, जो कि मेजर अर्जुन शुक्ला चला रहे हैं इंडिया में बैठ के, और ये हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी है कि वो चला रहे हैं। तो हम तो अभी भी इनसे कह रहे हैं, हमें तो चैलेंज कर रहे हैं इनको कि अगर आप वाकई जेन्युइन हैं तो आप अपनी एक वीडियो बना दें, या तो खुजदार के रोड पे, मस्तूम के रोड पे, कलात के रोड पे, हब पे, वर्ड में, कोयटा में, कुचलाग में, ज़ियारत में, लोरलाई में, चले कहीं बना दें, अपनी वीडियो बना के अपलोड कर दें कि आप जेन्युइन हैं। तो ये नाकाम हो चुके हैं। इन्होंने हमारा चैलेंज, जो हमने इनको चैलेंज किया था, वो तो इन्होंने पूरा ही नहीं किया और ये उल्टा हम पे ही इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं। हम तो जेन्युइन हैं, हम तो आपके सामने बैठे हुए हैं, हम तो कह रहे हैं कि मैं तानिया बाज़ई हूँ और आप किरण हैं, ठीक है। तो ये अपना इतनी सी सिर्फ 1-2 मिनट की वीडियो बना दें तो मैं इनको मान जाऊँ कि जो 90% ट्विटर अकाउंट्स चल रहे हैं जो कि इंडिया से ही ऑपरेट हो रहे हैं, जो मेजर अर्जुन शुक्ला चला रहे हैं और इंडिया से ही एंटी स्टेट एजेंडे पे काम हो रहा है, इंडिया से ही इनकी फॉलोइंग हो रही है, इंडिया से ही इनकी रीट्वीट्स हो रहे हैं। तो ये आके हमें बताएं कि ये जेन्युइन अकाउंट्स हैं या नहीं। मैं इनको चैलेंज करती हूँ। 90% ट्विटर के अकाउंट जो बलोच नाम पे बनाए गए हैं, ये बीइंग अ लॉयर डायरेक्ट डिफेमेशन का केस बनता है। और आप देखें कि जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो नीचे वही जो मुहिबुल वतन बलोच हैं, जो पेट्रियाटिक बलोच है, पाकिस्तान के साथ पुरअमन चलने वाले बलोच हैं, वो कमेंट्स करते हैं कि ये एक्सपोज होने चाहिए। ये जो हमारा नाम इस्तेमाल कर करके पूरी दुनिया में हमें ये बदनाम कर रहे हैं कि हम एंटी स्टेट एजेंडे पे हैं, पूरी दुनिया में जो तासुर जा रहा है, तो ये जो अकाउंट्स हैं ये एक्सपोज होने चाहिए। जो मुहिबुल वतन बलोच है वो हमें मैसेजेस कर रहे हैं कि मैडम आप ये एक्सपोज करें, आप इन अकाउंट्स को एक्सपोज करें, क्योंकि हम तो पाकिस्तान के साथ चलने वाले हैं। एक बलोच का नाम ख़राब होता है तो उसके साथ सबका नाम ख़राब होता है। तो ये हमें बताया कि क्या मेजर अर्जुन शुक्ला इनके अकाउंट्स नहीं ऑपरेट कर रहा इंडिया से, हैंडलर्स इंडिया में नहीं बैठे हुए, ये हमें क्लेरिफाई करें ना। हमने तो इनको चैलेंज किया हुआ है कि एक वीडियो बलूचिस्तान में बना के दिखाएं, हमारी तो 1000 वीडियोस पड़ी हैं। तो ये इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है और ये इन्होंने हमारा चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं किया और उल्टा हम पे इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं। तानिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन वो हमसे ही उल्टा सवाल करते हुए दिखाई देते हैं कि बोराक डिजिटल को कौन फंडिंग कर रहा है। हालांकि हमारे जितने भी नाम हैं, जितने भी फेसेस हैं, जितने भी स्पीकर्स हैं, वो बड़े परमानेंट हैं, लोग उनको जानते हैं, दे आर वेरी फेमिलियर। इसके बावजूद वो अपने आप को साबित करने की बजाय हमसे सवाल करते हुए दिखाएं। पहले तो वो अपने आप को साबित करें, फिर हमसे सवाल करें। हमने तो ख़ुद को साबित किया है, ठीक है। इन्होंने एक अपना जो भी ये अपना काउंटर नैरेटिव्स पे काम कर रहे हैं ट्विटर पे, तो इन्होंने कहीं ये अपना नैरेटिव बिल्ड किया है कि ये बलूचिस्तान में बैठ के ये अकाउंट चला रहे हैं।
انہوں نے کہیں پر یہ ذکر کیا ہے یا انہوں نے ہمیں کوئی ایویڈنس دی ہے. رہی بات براق کی, تو ان کے پاس کیا کوئی ایویڈنس ہے کہ براق جو ہے کوئی اسٹیٹ فنڈنگ پہ کام کر رہا ہے؟ یہ تو ایک پرائیویٹ پوڈ کاسٹ کے تھرو ہم کام کر رہے ہیں, اور کوئی ایسا ایویڈنس ہی نہیں ہے کہ یہ جو الزام تراشیاں کر رہے ہیں. بینگ اے لائر میں تو یہی کہوں گی ہمیں ایویڈنس دیں, جس طرح ہم نے ان کو ایک ایویڈنس دیا ہے کہ میجر ارجن شکلا پورے اکاؤنٹس چلا رہا ہے انڈیا میں بیٹھ کے, اس طرح یہ ہمیں ایویڈنس دیں کہ کیا ہمارا جو یہ پلیٹ فارم ہے یہ اسٹیٹ فنڈڈ ہے یا نہیں ہے. تو یہ ہیئر سے ایویڈنس از ناٹ ایڈمیسیبل ان لا. ہمارا قانون شہادت بھی یہی کہتا ہے کہ ہیئر سے سنی سنائی باتوں پر تو آپ عمل نہیں کر سکتے نا, نہ آپ یقین کر سکتے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پلیٹ فارم فنڈڈ ہے تو یہ ہم پہ ایویڈنس دیں. ہم نے ان کو ایویڈنس دے دی ہے کہ ان کے 90% ٹویٹر اکاؤنٹس فیک ہیں جو انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں, تو یہ بھی ہمیں ایویڈنس دینا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ایویڈنس کی جب بات آتی ہے تو ایویڈنس ہی بلکہ صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے کہ کس طریقے سے. ساتھ ہی ساتھ اگر بلوچستان میں جو لوگوں کو گمراہ کرنے والی علادہ پسند تنظیمیں ہیں, اگر دیکھا جو انسانی حقوق کے نام پہ باہر سے فنڈنگ بھی لیتی ہیں, پاکستان کے خلاف بیانیاں بھی بناتی ہیں, تو آپ نہیں سمجھتی کہ ریاست پاکستان کو, بلوچستان گورنمنٹ کو ود ایویڈنس بہت دفعہ آلدو کہ ہم نے ایکسپوز بھی کیا ہے, لیکن اب وقت آ گیا کہ ہمیں ایک ایک نام کو, ایک ایک چینل کو جو وہاں پر چلائے جا رہے ہیں, وہ ساری چیزیں ود ایویڈنس ڈیجیٹل کے اوپر جو ہے ان کو سامنے لانا چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے, اور ہمیں بھی اسی طرح سے کمپین چلانی چاہیے جس طرح سے وہ جھوٹی کمپین چلا رہے ہیں اور جو لوگ ہیں وہاں پہ ان کو بالکل گمراہ کریں. اس کی ایگزامپلس ہم نے بلوچستان فیکٹ جیسے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کے تھرو دے دی ہے کہ جو وہ کہہ رہے تھے وہ آپ نے خود ہی بتایا کہ کسی کو کہاں سے کیا, وہ ساری جو باتیں کرتے ہیں وہ آپ نے بہت ڈیٹیل سے بتائی. لیکن آپ سمجھتی کہ ڈیجیٹل بھی ہمیں ان کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے, وہاں پر بھی کمپین چلانے کی ضرورت ہے؟ ڈیجیٹل تو یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں جس طریقے سے, اور یہ سارا کریڈٹ براق کو ہی جاتا ہے. براق ڈیجیٹل کو جس طرح ہم نے ان کو ایکسپوز کیا ہے, آپ یقین کریں مجھے جو محب الوطن بلوچی ہیں, جو غیرت مند بلوچی ہیں, جو بلوچستان میں رہتے ہیں, جو پاکستان کے ساتھ چلنے والے ہیں, ان کے باقاعدہ میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ جس طرح ان کو ایکسپوز کر رہی ہیں ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں, کیونکہ یہ چند 15-20 اکاؤنٹس ٹویٹر پہ ہمیں پوری دنیا میں ایز اے دہشت گرد ڈکلیئر کر رہے ہیں, ہمیں پوری دنیا میں ایز اے اینٹی اسٹیٹ اس ٹیررسٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو جو محب الوطن بلوچ ہیں, جو کہ سارے ہیں 98% محب الوطن بلوچ ہیں جو پاکستان کے ساتھ چلنے والے ہیں, وہ تو ہمارے شکر گزار ہیں, وہ تو براق ڈیجیٹل کے شکر گزار ہیں کہ آپ ان کو ایکسپوز کریں ان اکاؤنٹس کو کہ کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں, ہینڈلرس کون ہیں, ان اکاؤنٹس کی وجہ سے ہمارا نام خراب ہو رہا ہے. تو یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں اور مزید بھی ہوں گے, اور ہم مزید ان کو چیلنج کرتے ہیں اس براق ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے کہ ہمیں آپ اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز کریں کہ آپ ہے کون. جس طرح ہم نے اپنی آئیڈینٹیز ڈسکلوز کی بھی ہیں, آپ بھی اپنی آئیڈینٹیز ڈسکلوز کریں کہ یہ جو فاطمہ کے نام سے اکاؤنٹ چل رہا ہے یہ تو بلوچستان فیکٹس کی اکاؤنٹ ہے, وہ جو بہت بلوچ کے اکاؤنٹس ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, کیا ان کے ہینڈلرز انڈیا میں نہیں بیٹھے؟ یہ جو بہت بلوچ ہے آپ ابھی اس کو گوگل کریں, آپ کو بندہ انڈین ملے گا, وہ تو انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے, یہ تو ہم نے پروف کر دی ہے. تو کیونکہ انڈیا کی آبادی بہت زیادہ ہے, 1.5 ارب ہے, تو اسی حساب سے فالوئنگ ہوں گی, ری ٹویٹس ہوں گی, اسی طرح پروپیگنڈا اور یہ اس کو ایگزیجریٹ کریں گے. تو یہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں 90% فیک ہے ٹویٹر پہ, جو ڈائریکٹ ڈیفیمیشن بنتا ہے, بلوچوں کا نام ہی خراب کر رہے ہیں, اور ہینڈلرز ان کے انڈیا میں بیٹھے ہیں, اور جو میجر ارجن شکلا ہے وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے. تو یہ ٹکی چکی بات نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ بھی تو پھر پیدا ہو جاتا ہے جو کہ بلوچستان میں مجھے لگتا ہے کہ ہر عام بلوچ کے ذہن میں بھی ہوگا, اور عوام کو سمجھنا بھی چاہیے کہ آخر بھارتی میڈیا کو بلوچستان کی اتنی فکر ہے ہی کیوں, کیا ہے ایسا, ان کی ایجنسیز کیوں یہاں پہ فنڈنگ کرتی ہیں, کیوں اتنا ایکٹیو ہمیں دکھائی دیتی ہیں, اور اوور آل ہر چیز کے پیچھے ہمیں را کا ہاتھ دکھتا ہے, ہندوستان کا ہاتھ دکھتا ہے, اور اوور آل یہ ساری چیزیں کس طریقے سے جہاں پہ آپریٹ ہو رہی ہیں. جو بہت ہم نے فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ پہلے بھی بہت دفعہ رکھا ہے, ہماری آرم فورسز نے بھی رکھا ہے, بلوچستان گورنمنٹ بھی وقتاً فوقتاً اس کے اوپر بات کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایچو ڈس انفارمیشن لیب کی طرح اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں وہ اس لیے اتنا زیادہ انٹرسٹ ہمیشہ سے دکھایا ہے کیونکہ فتنہ الہندوستان جو ہے اس کا جو یوتھ ہے
ان کے لیے یہ ٹارگٹ بہت آسان ہے، ان کو ٹریپ کرنا بہت آسان ہے، ان کو ایکسپلائٹ کرنا بہت آسان ہے، جو کہ وہ 75 سال سے کر رہے ہیں. تو ان کے لیے سب سے ایزی ٹارگٹ یہی ہے فتنہ حال ہندوستان اور ان کے یوتھ کو جو ہے ٹریپ کرنا، ان کو چند پیسوں کے لیے استعمال کرنا، ان کو چند پیسوں کے لیے پاکستان کے خلاف کرنا. تو یہ ان کے لیے سب سے ایزی ٹارگٹ ہے، اس لیے زیادہ فوکس ان کا بلوچستان کے اوپر ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے ہاتھوں بڑی آسانی سے استعمال ہوں گے. ان پہ بھی ترس آتا ہے کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں. وہ انڈیا جو اپنے ملک کے مسلمانوں کا نہ ہو سکا، وہ بلوچستان کے بلوچ کا کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ وہ انڈیا جس نے کبھی مسلمان کو تسلیم ہی نہیں کیا، انسان ہی نہیں سمجھتے، ہمیشہ جینوسائیڈ میں برابر کے شریک رہے ہیں، تو وہ بلوچستان کے بلوچ کا کیسا ہمدرد ہو سکتا ہے؟ یہ صرف استعمال ہو رہے ہیں. فتنہ حال ہندوستان کے جو یوتھ ہے صرف اور صرف استعمال ہوں گے، اور استعمال ہونے کے بعد ان کو پھینک دیا جائے گا، جس طرح ہوتا رہتا ہے. اور جو انڈیا اپنے مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے، ان کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کو خود سمجھنا چاہیے. تو انڈیا کے لیے ایزی ٹارگٹ یہی ہے کہ ان کو ایزیلی ایکسپلائٹ اور ٹریپ کیا جا سکتا ہے، اور ان کو بڑی آسانی سے ہم اپنے ایجنڈے پہ لا سکتے ہیں. تو یہ ایک ریزن ہے کہ انڈیا یہ سب کچھ کر رہا ہے. جتنی بھی علیحدہ پسند تنظیمیں ہیں بلوچستان کے اندر، BLA ہے، BLF ہے، BYC ہے، یا اور بھی دیگر جتنی بھی ہیں، وہ جب بھی ایک پروپیگنڈا کے تھرو جب بھی کسی دہشت گرد کی ہلاکت ہوتی ہے، اس کے اوپر ان کو ٹویٹس بھی آ جاتے ہیں، کمپینز بھی زیادہ آ جاتی ہیں، دھرنے بھی زیادہ آ جاتے ہیں، پروٹیسٹ بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن جب معصوموں کی جان جاتی ہے اس کے اوپر مکمل خاموشی کیوں؟ یہ کیسی ہیومن رائٹ ایکٹیویزم ہے؟ ٹھیک ہے، جب کوئی ابھی 2019 کی بات ہے کہ مستونگ کے بعد ایک بس حادثے میں ایک بس میں 12-13 پشتونوں کو قتل کیا گیا. سب کو پتہ ہے کس نے قتل کیا، ان کو کس نے شہید کیا. ٹھیک ہے، اس پر انہوں نے آواز نہیں اٹھائی، وہ جو 12 پشتون مارے گئے. ٹھیک ہے، معصوم. اس کے علاوہ جو پنجابی شناختی کارڈ دے کے آپ مارتے ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ مزدور لیبر مسلمان نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، جس کو آپ بے گناہ مار رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ کیسی ہیومن رائٹ ایکٹیویزم ہے کہ جو لوگ آپ کے ہاتھ مر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے. تو جتنے بھی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے، یہ جو BYC ہے، ہیومن رائٹ ایکٹیویزم کے اوپر یہ سب کچھ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو جب ان سے سوال کیا گیا کہ جو پنجابی مر رہا ہے، شناختی کارڈ دے کے مر رہا ہے، آپ اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا ان سے ہمارا ان کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ہیومن رائٹس کیا کہتا ہے؟ یعنی ہر جو بھی انسان کا قتل ہو پوری انسانیت کا قتل ہے. قرآن بھی یہی کہتا ہے ہمارا. لیکن یہاں پہ ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ان کی زبان بند ہو جاتے ہیں. یہاں پہ یہ کچھ نہیں کہتے ہیں جو معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی تک 80 فیملیز کے مرد ان تنظیموں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں. اور میں کچھ بلوچ فیملیز کو جانتی ہوں جو ٹینٹ میں رہتے ہیں بلوچستان میں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہی تنظیموں کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں ان کے مرد، ان کو کھانے کو نہیں ہے. تو کیا وہ 80 فیملیز جن کے آپ نے مرد مار دیے، کیا وہ بے گناہ نہیں تھے؟ تو آپ ان چیزوں کو کنڈیم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ صرف اپنے ہی اس کو کنڈیم کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی ایکٹیویزم یہاں تک ہے، چاہے وہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہو، چاہے وہ جیو کا حامد میر ہو. کبھی اس نے کنڈیم کیے پنجابیوں کے قتل کو؟ یا کبھی جو پشتون 12 شہید ہوئے تھے بس میں، جن کو 2019 میں مارا گیا تھا، کیا کبھی کسی نے کنڈیم کیے؟ تو یہ کیا کنڈیم کرتے ہیں جو ان تنظیموں کے ساتھ ہیں، جو ان تنظیموں کے ساتھ مل کے یہ جو انسرجنسیز کر رہے ہیں، صرف ان کو یہ کنڈیم کرتے ہیں. بالکل تانیہ، یہ بات بالکل درست ہے کہ اس طرح کے واقعات میں مکمل خاموشی نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال سے یہ دوہری منافقت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں. لیکن ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے کچھ فیکٹس اور شواہد بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، کیونکہ براق ڈیجیٹل جو ہے جہاں پر جو بات کرتا ہے وہ بلوچوں کی بات کرتا ہے، وہاں کے جو ایشوز ہیں ان کی بات کرتا ہے، اور ہمارے فیسز سب کے سامنے ہیں، ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم کسی سے چھپا کے کچھ کر رہے ہیں. لیکن جو یہ کام کر رہے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو بھی ایکسپوز کیا جائے، اور آپ لوگ بھی دیکھیں گے کس طرح سے یہ لوگ غلط جو ہے انفارمیشن لوگوں تک پہنچاتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.